पुलिस की नेगलिजेंसी है। ये किस तरह मुमकिन है कि मकामी पुलिस को ये पता ही ना हो कि फैसल क्या कर रहा है, फैसल के पास इतना असला कहाँ से आ रहा है, फैसल के डेरे पे क्या हो रहा है, क्या ये लोग सोए हुए थे पहले? ये तो आंखें खोल देने वाली बात है। इस पे आला पुलिस काम को नोटिस लेना चाहिए कि इन्हें इस बात में जितने लोगों की उस इलाके में तैनातियाँ रही हैं उनकी तहकीकात करनी चाहिए कि उन लोगों ने इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की। तो साफ जाहिर है कि वो लोग खुद मंथलियाँ लेते रहे हैं, इससे खुद इसको प्रोटेक्शन देते रहे हैं, वरना ये बात अकल नहीं तस्लीम करती। उसे मैं समझता हूँ इसलिए नहीं पकड़ा गया कि इसमें बहुत सारे लोगों के फिर राज सामने आ जाने थे। जिस तरह एक खैर वो बात तो पुरानी हो गई है, बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हो गई कि जो उसकी बयान भी एक सामने आया जिसमें वो पुलिस वालों को ललकार रहा है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि फैसल के सीने में बहुत से ऐसे राज दफन थे जिनमें बड़े बड़े नामी गिरामी पुलिस अफसरान के नाम भी होंगे कि जो उससे मंथलियाँ लेते थे और उसके मुंशियात फरोशी के कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते थे। क्योंकि जो पुलिस का भी अपना एक मुखबरी का नेटवर्क होता है, उसमें मैं नहीं समझता कि पुलिस से कोई चीज़ पोशीदा रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, बात करेंगे फैसल हंज के हवाले से। फैसल शहजाद जट जो कि हंज गांव गुजरात का रिहायशी है, उस हवाले से कुछ नई अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त खुरम पाशा साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मामला क्या है, क्योंकि ये गुजरात गए हैं और वहाँ पर जाके इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है और बहुत सारे नए हकाइक जो कि आप लोगों को पहले नहीं पता, वो आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप गुजरात गए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कौन सी खबर आपकी चिड़िया लेके आई है? इन्वेस्टिगेशन क्या करनी, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस वाले करते हैं, हम तो खबर की तलाश में होते हैं। मैं इसको किसी और अंदाज में देख रहा हूँ सारे वाक़या को, क्योंकि मेरी वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात हुई, पुलिस अफसरान के साथ भी हुई है, मकामी लोगों के साथ भी, इवन गुजरात के जो जर्नलिस्ट हैं उनसे भी हुई, कारोबारी लोगों के साथ भी, कि मैं उन तमाम हक़ाइक़ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था कि जो इतना ये एक हवा बना दिया गया सारे मामले को। तो इसमें जो सूरत हाल बहुत ज़्यादा एक चैलेंज वाली मुझे नज़र आ रही है, जो गुजरात पुलिस के लिए एक चैलेंज है। अब अगर आप दूसरे अंदाज में देखें तो पुलिस की वो सारी कार्रवाई सामने आ गई है कि उसकी सरपरस्ती में गुज़श्ता 10 बरस से किस तरह मुंशियात का वहाँ पे काम हो रहा था। अब ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं, और ना कोई शख्स ये कहता है कि जो फैसल पुलिस मुकाबले में मारा गया है वो कोई शरीफ आदमी था। वो सब हर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है कि वो एक मुंशियात फ़रोश था और उसका इतना बड़ा नेटवर्क था कि गुज़श्ता 10 बरस से उसका मुंशियात का काम चल रहा था। अच्छा, उसमें ये चीज़ भी सामने आई है कि जो हंज गाँव के अलावा जो इर्द गिर्द के थाने थे, वहाँ के कुछ लोगों से बात हुई तो वो एक दो पुलिस अफसरान ने मुझे बताया कि जिस मुंशियात फ़रोश को भी गिरफ़्तार करते थे ना, तो जब उससे मुंशियात बरामद होती थी तो उससे पूछते थे कहाँ से ख़रीदी है, तो वो फैसल का नाम लेते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप फिर उस फैसल तक क्यों नहीं पहुँचते थे, तो इसका जवाब किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास नहीं था। ठीक है, अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि हम मुझ समेत हर बंदा ये समझता है ये बात कि कोई भी जुराइम है अगर वो फल फूल रहा है तो उसमें ये पॉसिबल ही नहीं है कि पुलिस की सरपरस्ती ना हो। तो लिहाजा उन तमाम अफसरान का भी फिर एक तरह का एहतसाब होना चाहिए। अब इन दोनों ग्रुपों में जो इसके मुखालफिन हैं वो भी मुंशियात फ़रोश हैं, और इन दो ग्रुपों की लड़ाइयाँ अक्सर व बेशतर औक़ात चलती रहती थी। इनके दरमियान जो फायरिंग हुई है, उस फायरिंग के नतीजे में ही एक लीड पुलिस का जो एक कांस्टेबल शहीद होता है। तो कहने का मकसद है, हम पुलिस की इसी बात को हम मानते हैं, जिस तरह पुलिस ने कहा है कि जी 17 घंटे मुकाबला हुआ है, उसने आगे से बहुत ज़्यादा मुकाबला भी किया है। तो यार ये सोचने वाली बात है कि 4 लोग थे अंदर और वो पूरे ज़िले की पुलिस के लिए वबाले जान बने हुए थे, मज़ाहमत कर रहे थे, उनके पास इतना असला अंदर मौजूद था। और ये भी सुनने में आया है कि जिस वक्त ये मारे गए हैं तो अंदर से हज़ारों की तादाद में गोलियां भी मौजूद थीं।
یعنی کہ 17 گھنٹے فائرنگ بھی ہوتی رہی, یہ لوگ مارے بھی گئے, اس کے باوجود ان کے پاس اتنا اسلحہ ابھی موجود تھا کہ وہ مزید مقابلہ کر سکتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کی نیگلیجنسی ہے. یہ کس طرح ممکن ہے کہ مقامی پولیس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ فیصل کیا کر رہا ہے, فیصل کے پاس اتنا اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے, فیصل کے ڈیرے پہ کیا ہو رہا ہے. کیا یہ لوگ سوئے ہوئے تھے پہلے؟ انہیں سب پتہ تھا, ان لوگوں کے علم میں تھی, اور یہ لوگ منتھلیاں لے کے اپنا جو ہے خاموش تھے. اور اب بھی میں بتاؤں کہ ابھی جو موجودہ ڈی پی او ہیں گجرات کے, وہ چونکہ ایک ڈیڈ اونیسٹ آفیسر ہیں, اور ان کا ماضی کے بھی بہت سارے ایسے معاملات کا ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ ایک سخت گیر اور ڈیڈ اونیسٹ ہیں. شاید انہوں نے یہ بولڈ سٹیپ لیا کہ اس لیول تک کام گیا ہے کہ وہاں پہ سختی ہوئی ہے, ورنہ اس سے پہلے تو وہاں پہ یقین کریں لوگوں کی باتیں سن کے ایسے لگ رہا تھا کہ گجرات میں جنگل کا قانون ہے یار, یا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اب اس کے گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کے بھی ملے جلے رد عمل آئے ہیں سامنے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو یہ منشیات فروشی کا کام تھا اس کی وجہ سے جو بالکل عمر لڑکے ہیں, بچے ہیں, وہ لوگ بھی جو ہے نشوں پہ لگے ہوئے تھے. ایک فیصل کے والے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ جی گاؤں کے جو غریب لوگ تھے ان کی بہت مدد کرتا تھا, اور وہ لوگ اس کے لیے بڑے دعا گو تھے, اور اس کے مرنے پر بڑے افسردہ بھی ہیں وہ. اور مدد نہیں ملے گی نہیں اس طرح سے. ڈیفینیٹلی کہتے ہیں جی کئی گھروں کا خرچہ بھی وہ چلا رہا تھا, اور اسی یہی وجہ ہے کہ اس کا جنازہ بھی اتنا بڑا ہوا اور بہت لوگوں نے اس میں شرکت کی. دوسرا ایک چیز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ اگر پولیس چاہتی تو اس کو زندہ بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا. اور اگر آپ ماضی میں محکمہ پولیس کی روایات دیکھیں نا, اگر کوئی پولیس اہلکار یا پولیس افسر کسی مقابلے میں شہید ہو گیا ہے یا زخمی ہو گیا ہے تو پولیس اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتی جب تک ان ملزمان کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دے. اس میں ڈیفینیٹلی پکڑے بھی جاتے ہیں لوگ, اور بعد میں ان کے بھی پولیس مقابلے ہو جاتے ہیں. تو اگر اس کو مارنا ہی مقصود تھا تو اس کو پکڑا بھی جا سکتا تھا, لیکن اسے میں سمجھتا ہوں اس لیے نہیں پکڑا گیا کہ اس میں بہت سارے لوگوں کے پھر راز سامنے آ جانے تھے. جس طرح ایک, خیر وہ بات تو پرانی ہو گئی ہے, بہت زیادہ ڈسکس بھی ہو گئی کہ جو اس کی بیان بھی ایک سامنے آیا جس میں وہ پولیس والوں کو للکار رہا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ فیصل کے سینے میں بہت سے ایسے راز دفن تھے جن میں بڑے بڑے نامی گرامی پولیس افسران کے نام بھی ہوں گے کہ جو اس سے منتھلیاں لیتے تھے اور اس کے منشیات فروشی کے کاروبار کو تحفظ فراہم کرتے تھے. کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے, اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو تو اس نے بالکل اپنے اثر و رسوخ کے نیچے رکھا ہوا تھا, اور لاکھوں روپیہ اس کی منتھلیاں جاتی تھیں. اس کے علاوہ بہت ساری وہ پولیس افسران کے جو ہیں لوازمات بھی پورے کرتا تھا, اور یہی وجہ تھی کہ اس کا عرصہ دراز سے جو ایک منشیات فروشی کا کام ہے وہ ایک عروج پہ تھا. تو اس میں اب چلیں وہ تو مر گیا چلا گیا, اب اس کا بننا بھی کچھ نہیں ہے, اور اس کے جو فیملی میں بے شک اس کے بھائی بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کی فیملی میں یہ واحد ایسا شخص تھا کہ جو دلیر بھی تھا, جو لڑنے والا بھی تھا, جو دشمنیاں بھی نبھاتا تھا, جو جرائم بھی کرتا تھا. باقی اتنے اس قابل نہیں ہیں, اور جو کچھ ہو گیا ہے اور جس طرح ان کے خلاف اب مقدمات کا اندراج کر لیا گیا, وہ تو خود سارے اب ایک ڈیفینسنگ پوزیشن میں آ گئے ہیں. گاؤں کے لوگ اس حوالے سے ڈی پی او سے بھی ان کا ایک پلان بن رہا تھا, جی ہم وفد جائے گا ان کو بتائیں گے جی یہ زیادتی ہوئی ہے, یہ کہ جو لوگ اس کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. لیکن اوور آل گجرات کے گرد و نواح کے علاقوں میں منشیات فروشی سے لے کے ہر وہ جرم ہو رہا ہے جسے پولیس روکنے میں ناکام ہے, اور وہاں پہ جرائم کی شرح انتہائی خطرناک ہے. فیصل ہنج کی جو وائف ہے ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے کہ پولیس والے جو ہیں وہ پیسے لیتے تھے, ان کے پیسے روک دیے تو انہوں نے جو ہے وہ مقابلہ کر دیا. دیکھیں میں نے پھر وہی بات کی ہے کہ ان کی بیوی کا مجھے نہیں پتہ کیونکہ میری تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن جتنے بھی لوگوں سے وہاں ملاقات ہوئی ہے جو ان کے بھیدی تھے اور بڑا پرانا جانتے تھے اور عرصہ دراز سے جانتے تھے, ان سب نے یہ بات کی ہے کہ جس طرح وہ دیدہ دلیری کے ساتھ ایک وسیع پیمانے پر منشیات فروشی کا کام کر رہا تھا, اور وہ ایک آپ کہہ لیں کہ وہ ایک ہیڈ کوارٹر تھا پورا اس کا, گجرات کا ہیڈ کوارٹر, اور اس ہیڈ کوارٹر سے ہی گرد و نواح کے تمام علاقوں میں ایون شہر میں منشیات کی سپلائی کا کام ہوتا تھا. آگے آپ جسے کہہ لیں ان کے ڈیلر تھے جو آ کے اس سے منشیات لے کر جاتے تھے, اور خود بھی وہ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا وہ خود بھی آئس کا جو ہے وہ نشہ کرتا تھا, اور جتنی دیر وہ لوگ جاگتے رہے ہیں اور پولیس کا مقابلہ کرتے رہے ہیں وہ سب نے خود آئس کا نشہ کیا ہوا تھا.
تو یہ صورتحال ہے جو ہماری پنجاب پولیس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک چیلنج ہے، اور اس حوالے سے مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ گجرات کے علاقے میں ایک فیصل نہیں ہے، متعدد فیصل ایسے ہیں جو نہ صرف منشیات فروشی کا کام کر رہے ہیں بلکہ ان کے پاس اسلحہ بھی بے پناہ ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں تو اتنا اسلحہ آ رہا ہے، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ پولیس حکام کو اس چیز کا پتہ نہ لگے؟ کیونکہ جو پولیس کا بھی اپنا ایک مخبری کا نیٹ ورک ہوتا ہے، اس میں نہیں سمجھتا کہ پولیس سے کوئی چیز پوشیدہ رہ سکے۔ تو وہاں صرف اسلحہ بھی ہے، وہاں پہ رسا گیری کے بھی معاملات ہو رہے ہیں، بھتہ گیری کے بھی معاملات ہو رہے ہیں، اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کی طرف اب یہ ایک پولیس مقابلہ اب مثال تو بن گیا ہے، علاقے میں خاصا خوف و ہراس بھی ہے اس حوالے سے کہ ایک بڑا جرائم پیشہ شخص تھا جو پولیس نے اس کو اس کے انجام تک پہنچایا ہے۔ تو وہاں پر اور بھی بہت سارے جرائم پیشہ افراد ہیں، پولیس کو وہاں پہ سخت سے سخت ایکشن کرنا چاہیے، اور خصوصاً اس منشیات فروشی کے کاروبار کو روکنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر بہت سارے نوجوان اور بڑی بڑی ہلکی عمر کے جو لڑکے ہیں وہ اس وقت نشے کا شکار ہو چکے ہیں۔ ٹین ایجرز جو ہیں، بالکل وہاں پہ اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ جو 4 لوگ اس میں گئے ہیں اس پولیس مقابلے میں، جس میں ایک فیصل ہے، اس کے علاوہ فیصل کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، جس میں فصیح بھی کوئی بتایا جاتا ہے، ان کے بھانجے بھتیجے اس طرح سے بھی، وہ باقی لوگ جی وہ بھی نشہ کرتے تھے اور بیچتے تھے؟ سارا گروپ تھا نا، پورا ایک نیٹ ورک تھا پورا، اور سارے اس کے ساتھ تھے، اس کے رشتہ دار تھے، اور وہ سب لوگ اس کے ساتھ اس کام میں ملوث تھے۔ میں نے کہا کہ کوئی بھی وہاں پہ ایسا بندہ، اس کردار کی تو ضرور تعریف کی کہ جی غریب لوگوں کی مدد کرتا تھا، اس کے علاوہ کوئی ایک ایسا شخص وہاں پہ نہیں مجھے ایسا ملا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہے، کہ جس نے یہ نہ کہا ہو کہ وہ بہت بڑا منشیات تھا۔ یار دیکھو، ایک زبان پر یہ بات آ رہی ہے کہ وہ ایک بڑا منشیات فروش تھا اور گزشتہ 10 برس سے وہ کام کر رہا تھا، تو یار 10 سال سے پولیس سوئی ہوئی تھی، پولیس کو نہیں تھا پتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور پولیس کو نہیں تھا پتا کہ وہ جو ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے ہنج گاؤں میں اس کا، اور وہاں پہ اتنا اسلحہ جا رہا ہے، اتنا اسلحہ اس کے پاس ہے۔ یہ تو آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ اس پہ اعلیٰ پولیس حکام کو نوٹس لینا چاہیے کہ انہیں اس بات میں جتنے لوگوں کی اس علاقے میں تعیناتیاں رہی ہیں ان کی تحقیقات کرنی چاہیے کہ ان لوگوں نے اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی۔ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ خود منتھلیاں لیتے رہے ہیں، اس سے خود اس کو پروٹیکشن دیتے رہے ہیں، ورنہ یہ بات عقل نہیں تسلیم کرتی کہ اتنا دیدہ دلیری سے کام ہو رہا اور پولیس کو پتہ نہ ہو۔ اب فیصل ہنج جو ہے اس کو تو انہوں نے مار دیا ہے، اب کیا گجرات جو ہے وہ منشیات سے پاک ہو جائے گا، اسلحے سے پاک ہو جائے گا؟ نہیں جی، وہاں پہ جب تک ایک گرینڈ آپریشن یہ لوگ نہیں شروع کریں گے تب تک آپ ان علاقوں کو منشیات سے اور اسلحے سے پاک نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ ایک بڑے گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے، اور حالات بہت خطرناک ہیں اس حوالے سے، اور اداروں کو بھی پتہ ہے، سب رپورٹیں ہیں ان لوگوں کے پاس۔ ایک کوئک ایکشن کی وہاں ضرورت ہے تاکہ وہاں سے دیگر منشیات فروش جو ہیں اور جن کے پاس اسلحہ بھی بے پناہ ہے اور نجائز، ان ساری چیزوں کو روک تھام کے لیے ایک سخت ایکشن، جس طرح یہ کہتے ہیں نا کچے کے علاقے میں آپریشن ہو رہا ہے، کچا تو بہت بدنام ہے نا۔ آپ یقین کریں کہ ایسی چیزیں وہاں پہ سننے میں ملی ہیں کہ یہ آپ کہہ لیں گے گجرات کے گرد و نواح کے گاؤں کچے کے علاقے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا جو ابھی لوگ منشیات کا وہاں پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ فیصل چلا گیا، ابھی بھی منشیات وہاں پہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اسلحہ جو ہے اس کا کام بھی چل رہا ہے، تو کیا ان سے بھی پولیس اب پیسے لے گی، ان کو بھی تحفظ دے گی؟ پھر 10 سال بعد یا 5 سال بعد جب کوئی معاملے خراب ہوں گے تو اس کے بعد ان کا بھی انکاؤنٹر کرے گی اس طرح سے؟ پولیس پیسے لے گی نہیں، پیسے لے رہی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ کوئی بھی جرم ایسا نہیں ہے جو پولیس کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو، اور اگر پولیس اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے ان کے مفادات ہیں، ایک صاف چیز سی بات ہے۔ ورنہ پولیس کے آگے زور تو نہیں ہے، جتنا بڑا مرضی گنڈا ہو، بدماش ہو، منشیات فروش ہو، پولیس کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ اگر پولیس چاہے تو ان ساری چیزوں کی روک تھام ہو سکتی ہے، اور جو اس وقت سیٹ اپ چل رہا ہے پنجاب میں پولیس افسران کا، جتنے وہ لوگ لائل ہیں اور کرائم فائٹر ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اب اس طرف توجہ دیں۔ اس پولیس افسر نے حکم دیا کہ انکاؤنٹر کر دو اور پولیس مقابلہ کر دو؟
دیکھیں جو حکم اس طرح نہیں ہوتا کہ اس کا انکاؤنٹر کر دو، کہ جب ایک کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے تو ظاہر ہے جب پولیس اسے گرفتار کرنے گئی ہے اس سے پہلے وہ باتیں بھی اب چونکہ آ چکی ہیں کہ اس کے بھائی بھی تھانے پیش ہوئے، انہوں نے بھی اس بات کی یقیندانی کرائی کہ ہماری فائرنگ سے وہ کانسٹیبل نہیں مرا، تو فیصل کو ہم پیش کرنے کو تیار ہیں. لیکن پولیس ایک اس حوالے سے خاصی اگریسو تھی کہ ظاہر ہے ایک ان کا جوان شہید ہوا تھا، اور میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر یہ تو شہادت ہوئی ہے نا، اگر کوئی زخمی بھی ہوتا نا تو یہ اپنا بدل لیتی. پولیس جو ہے وہ آپ کو ایسے ملزمان کو معاف نہیں کرتی. تو لہٰذا جب انہوں نے ایکشن کیا تو پھر جب مزاحمت ہوئی ہے، اگر انہوں نے اصل میں انہوں نے پکڑنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور یہ بھی سنا ہے کہ وہاں پہ پہنچتے ہی پولیس نے وہاں پہ فائرنگ کا ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا، جو اب ان لوگوں نے بھی شروع کر دیا. پھر دیکھتے دیکھتے وہ پورا ایک ضلع کی جو پولیس تھی اس کو طلب کیا گیا، لیڈ فورس کو طلب کیا گیا. ایون آپ نے دیکھا وہاں ہیلی کاپٹر بھی آئے ہیں، اور یہ بھی پتہ لگا ہے مجھے وہاں پہ لوگوں نے بتایا ہے کہ جس وقت فائرنگ کا سلسلہ تھم گیا تھا اور پولیس کو اس بات کا تھا کہ اب اندر سے کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی، تو پولیس والے اندر بھی نہیں جا رہے تھے. تب بھی اس کے کچھ عزیز و اقارب کو بلا کے ان کو اندر بھیجا گیا کہ جا کے چیک کر کے آؤ کہ اندر کیا صورتحال ہے. یعنی کہ پولیس وہاں جو موجود تھی ان کو اتنا خوف تھا کہ پتہ نہیں اندر کیا ہوگا، خود نہیں گئے، پہلے ان کے عزیز و اقارب کو اندر بھیجا تھا کہ جا کے دیکھو اندر کیا صورتحال ہے. انہوں نے آ کے باہر آ کے تصدیق کی کہ وہ مارے گئے ہوئے ہیں، کنفرم کر دیا، یہ کنفرم کیا تھا. فیصل ہنچ کے جو بھائی ہیں ان کو بھی پولیس نے اپنی حراست میں رکھا ہوا ہے ابھی بھی، اور ان کی جو بہنسیں ہیں کافی بتاتے ہیں کہ 80 سے 90 ان کی بہنسیں ہیں جن کو اپنی حراست میں رکھا ہے، گھر کا سامان لے گئے، سب کچھ لے گئے. تو کیا بہنسیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ واپس نہیں ملیں گی؟ بھائیوں کو چھوڑا جائے گا یا ان کو بھی رکھا جائے گا ابھی؟ کہ ان کے خلاف بھی اب مختلف مقدمات کا اندراج کیا جا چکا ہے. وہ تو ظاہر ہے اب ان کے اب فیوچر کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے کہ جو ایک قانونی پروسیجر ہے. جہاں تک رہی بات بھینسوں کی یا گھر کے سامان کی، تو وہ تو ایک آپ کو پتہ ہے جب ایک عام سے گھر میں بھی پولیس ریڈ کرتی ہے تو وہاں پہ کیا تباہیاں پھیر کے آتی ہے. تو اس کے بعد تو بہت کچھ تھا تو وہ پھر وہ واپس کہاں آنا ہے اب. آخر میں نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے جو کہ منشیات فروش ابھی بھی کر رہے ہوں گے، کیونکہ پورے پاکستان میں سارے کام چل رہے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں، ان کے لیے کوئی خاص میسج کیا ہے؟ ہماری تو یہاں پہ درخواست ہی ہے پولیس افسران سے بھی کہ خدا را یہ منشیات فروشی کا جو دھندا ہے اس کو روکنے کے لیے ایماندار پولیس افسران کو اپائنٹ کیا جائے ایسے علاقوں میں، اور سخت سے سخت آپریشن کرایا جائے. رہی بات نوجوانوں کی، تو وہ جو اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں ان کو واپس لانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. بہت کم چانسز ہوتے ہیں، تباہی پھیر لیتے ہیں، اپنی تباہی پھیر لیتے ہیں، خاندان کی تباہی پھیر لیتے ہیں. لیکن یہ منشیات کا جو نشہ ہے ان کو جو لگ جاتا ہے، وہ اللہ پاک رحم ہی کرے ان لوگوں پہ، یہی کہا جا سکتا ہے. ناظرین، آپ نے سینئر جرنلسٹ خرم پاشا صاحب کی تمام طرح گفتگو سنی ہے. فیصل ہنچ کے حوالے سے انہوں نے بڑا زبردست بریف کیا ہے کہ فیصل ہنچ کے ساتھ وہاں پہ کیا معاملات تھے، پولیس کی کارکردگی جو ہے، پولیس اس کے ساتھ پہلے کس طرح سے گٹھ جوڑ جو ہے وہ بنائے ہوئے تھی، لیکن بعد میں اس کا انکاؤنٹر کیا گیا، پولیس مقابلہ کیا گیا اور اس کو مار دیا گیا. اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ گاؤں کے لوگ فیصل ہنچ کے حوالے سے کیوں آبدیدہ ہیں اور کیوں کہتے ہیں کہ فیصل کے ساتھ غلط ہوا، کیونکہ فیصل لوگوں کو وہاں پہ سپورٹ بھی کرتا تھا، لوگوں کے گھر کے جو معاملات تھے وہ بھی فیصل جو ہے وہ دیکھتا تھا وہاں پہ. تو آپ فیصل کے حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کہ منشیات کا جو اگر کام جو کرتا ہے اس کا انجام تو برا ہوتا ہے، اور اس کا انجام جو ہے وہ بھی برا ہو گیا ہے؟ قیمتی رائے جو ہے اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اور خرم بھائی کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.